जरमियाह अगरचे अल्फ्रेड मिलर के भेजे हुए आदमी को पकड़ने में कामयाब हो गया था और उसने भी दौरान तफ्तीश सिर्फ यही इंकशाफ किया था कि उसको यहाँ पर मोसाद के सरबराह जरमियाह को कत्ल करने के लिए भेजा गया था। अगरचे ये बात सुनकर दीगर मोसाद के अफसरान हैरान हुए थे, लेकिन इसके बरक्स जरमियाह का रद्द अमल कुछ ज्यादा परेशान कुन न था। नाजरीन, अगर आप ये पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। टीवी पर खबरें आने वाली थीं, आखिरी कमर्शियल चल रहा था। इस लम्हा बाहर बादलों की गरज के साथ कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक उभरी। दरवाजा खुला है, कैथरीन कहते हुए लिविंग रूम में आ गई। इस वक्त वो दरवाजे के करीब थी और वो अपने सामने जरमियाह को देखकर हैरत ज़दा सी रह गई। हेलो जरमियाह, वो अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। जरमियाह इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा उसके घर आया था। अंदर आ जाओ, खासे परेशान नजर आ रहे हो। जरमियाह आगे बढ़ गया। कैथी को इसके चेहरे के तासुरात से ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो खासा परेशान था। बैठ जाओ, इसने सोफे की तरफ इशारा किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त घर पर मौजूद हूँ? एक लम्हा की खामोशी के बाद वो दोबारा बोली, मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, तुमने ड्यूटी ऑफिसर से मेरे बारे में दरियाफ्त कर लिया होगा। जरमियाह ने इस्बात में सर हिला दिया। काफी पियोगे? मैंने अभी अभी हीटर पर पानी रखा है, कैथी ने पूछा। हाँ, वो सोफे पर बैठते हुए बोला। मैं इस वक्त वाकई काफी की तलब महसूस कर रहा हूँ। मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। कैथी बावर्ची खाने में जाने के लिए मुड़ गई। तुम्हारे बेटे घर पर नहीं है क्या? जरमियाह ने पूछा। नहीं, कैथी के लहजे में अफसुर्दगी सी थी। बड़ा बेटा तो हीफा में आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की तरबियत हासिल कर रहा है और छोटा बेंजामिन फौज में है। वो सिर्फ वीकेंड पर घर आता है। जरमियाह के इस सवाल ने उसके पुराने जख्म ताजा कर दिए थे। इसने जल्दी से मुंह फेर लिया। वो 16 साल से सीने में अपना दर्द छुपाए बैठी थी, लेकिन जरमियाह के सिर्फ एक जुमले ने अब एक बार फिर उसके सीने में अंगारे भर दिए थे। उसे अच्छी तरह याद था, वो सर्दियों की एक रात थी। तूफान बादो बारां ने जिंदगी मुअत्तल कर रखी थी। अगरचे निस्फ रात गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वो अपने बेडरूम में बिस्तर पर दराज बादलों की भयानक गरज और तूफानी बारिश की आवाजें सुन रही थी, जब से उसके शोहर साइमन को एक अहम मिशन पर दमिश्क भेजा गया था। इस वक्त से उसके आसाब खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। तवील और सुनसान रातें उसके लिए अजाब बन चुकी थी। वो हर वक्त साइमन के बारे में सोचती रहती। वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? इसकी जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं? वो गिरफ्तार तो नहीं हो गया? शाम इसराइल का बदतरीन दुश्मन था और साइमन इसराइली जासूस की हैसियत से दमिश्क में रह रहा था। इसकी जिंदगी दाव पर लगी हुई थी। किसी भी वक्त इसका राज फाश हो सकता था। इसके बारे में हकीकत का इंकशाफ इसकी फौरी मौत के मुतरादिफ था। साइमन एक फ्रांसीसी बाशिंदे की हैसियत से शाम गया था, जहां दमिश्क में उसने एक ऑफिसर क्लब खोल रखा था। ये क्लब रेस्टोरेंट, बार, हेल्थ जिम्नाजियम और चंद एक कमरों पर मुश्तमिल था, जहां शामी फौज के बाज आला अफसरों को खुश रखने के लिए खूबसूरत लड़कियों की तफरीही पेश की जाती थी। साइमन, जो आंद्रे प्रास्ट के नाम से रह रहा था, शामी फौज के बाद सीनियर जर्नैलों से करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने में कामयाब हो गया था। रात के आखिरी पहर जब ये जनरल शबाब और शराब के नशे में बिल्कुल चूर हो जाते, तो वो बहुत सी ऐसी बातें भी उगल देते जो होश में होते हुए जुबान पर लाना जुर्म समझते थे। इसके कुछ ही देर बाद इसराइल में मोसाद हेडक्वार्टर्स में वाक़े ट्रांसमीटर में साइमन की तरफ से पैगामात मिलना शुरू हो जाते। साल में 3-4 मरतबा वो छुट्टियां मनाने के लिए फ्रांस जरूर जाता,
جہاں سے دوسرے پاسپورٹ پر اسرائیل پہنچ جاتا اور کیتھی اور بچوں کے ساتھ چند روز گزارنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ شروع میں اسے صرف 2 سال کے لیے دمشق بھیجا گیا تھا، لیکن اس کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے قیام کی مدت میں مزید 2 سال اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ اس کی بیوی 4 سال تک کس طرح تڑپتی رہے گی۔ اس دوران سائمن کے محکمے کی طرف سے اگرچہ کیتھی کا ہر لحاظ سے خیال رکھا گیا تھا، سائمن کی تنخواہ بر وقت پہنچا دی جاتی، دوسری ضروریات کا خیال رکھنے کے علاوہ محکمے نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا بھی فراہم کر دی تھی تاکہ کیتھی کسی پریشانی کے بغیر تل ابیب یونیورسٹی میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ شادی کے بعد کیتھی نے اگرچہ اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، لیکن سائمن کے دمشق چلے جانے کے بعد اس نے دوبارہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ عربی زبان اور مڈل ایسٹ کی تاریخ اس کا خاص موضوع تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ اگرچہ دل بہلانے کے لیے لیا تھا، لیکن پوسٹ گریجویشن کرنے تک اسے ایک لمحہ کو بھی چین نہیں ملا تھا۔ اس کی راتیں جاگ جاگ کر گزرتی۔ سائمن کی زندگی کا خطرہ 2 دھاری خنجر کی طرح اسے اپنی شاہ رگ پر لٹکتا ہوا محسوس ہوتا۔ سائمن سے پہلے دمشق میں جاسوسی کی خدمات انجام دینے والے ایلی کوہن کا انجام وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ ایلی کوہن کا راز فاش ہو جانے کے بعد مقدمہ چلائے بغیر اسے دمشق کی مرکزی شاہراہ پر پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کی لاش کئی روز تک چوراہے پر لٹکی رہی تھی۔ کیتھی یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھتی کہ کہیں سائمن کا بھی یہی انجام نہ ہو۔ اس روز وہ باورچی خانے میں تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر لیونگ روم کی طرف دوڑی۔ دروازے پر جب بھی دستک ہوتی وہ کانپ اٹھتی کہ آنے والا اس کے لیے کوئی بری خبر نہ لایا ہو۔ اسے لگتا جیسے آنے والا افسردہ سے لہجے میں کہے گا، ہمیں افسوس ہے کیتھی، وہ پکڑا گیا ہے۔ ہم اس کی زندگی بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن سفید بالوں اور چھوٹے قد والے اس شخص کا تعلق ڈیپینڈنٹ کے شعبے سے نہیں تھا جو اس کے لیے ایسی خبر لا سکتا تھا۔ میرا نام جرمیاخ پیلڈ ہے، آنے والے نے اپنا تعارف کرایا۔ کیتھی اسے اندر آنے کا راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گئی۔ اس نے یہ نام پہلے بھی متعدد بار سن رکھا تھا، یا تو کبھی باتوں کے دوران سائمن کے منہ سے یہ نام نکل جاتا، یا کبھی اسرائیلی ایجنٹوں کی بیویاں کسی تقریب میں اکٹھا ہوتی تو اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ نام بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو جاتا۔ اس وقت کیتھی عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باہر بارش کے باعث وہ پانی میں تر ہو رہا تھا، اس کے بال کھوپڑی پر چپکے ہوئے تھے اور رین کوٹ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کیا وہ کیتھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہکلا کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ کسی انجانے خوف سے ایک دم پیلا پڑ گیا تھا، لیکن جرمیاخ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا، نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جرمیاخ نے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، تمہارے بیٹے گھر پر نہیں ہے کیا؟ نہیں، کیتھی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اب اطمینان بھی تھا اور حیرت بھی۔ وہ ویکینڈ پر اپنی نانی کے ہاں گئے ہوئے ہیں، کل مجھے یروشلم میں ایک سیمینار میں شریک ہونا ہے۔ اور جرمیاخ نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر رین کوٹ اتار کر ٹانگ دیا تاکہ اس سے ٹپکنے والے پانی سے قالین خراب نہ ہو جائے۔ کیتھی نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کے لیے سگریٹ سلگھا لیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا موساد کا سربراہ آدھی رات کو صرف یہ بتانے کے لیے اس کے گھر آیا ہے کہ اس کا شوہر خیریت سے ہے، لیکن وہ اس خیال کو بار بار اپنے ذہن سے جھٹک رہی تھی۔ دل اس بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ چھپانے کے لیے اس نے انہیں بغلوں میں دبا لیا تھا۔ جرمیاخ اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور مدھم لہجے میں رک رک
کر اسے کچھ بتانے لگا۔ کیتھی اس کے لہجے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہے۔ جرمیاخ بولتا رہا اور کیتھی سنتی رہی۔ اس کے دانت بھیجے ہوئے تھے اور چہرہ چاک کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ سائمن اب محفوظ ہے، جرمیاخ نے لفظ اب پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شام کی داخلی سلامتی کمیٹی کی انٹیلیجنس کو اس پر شبہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت عرصہ سے ان خفیہ پیغامات کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اور بالآخر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ خفیہ پیغامات کس جگہ سے بھیجے جا رہے تھے۔ 2 ہفتے قبل انہوں نے سائمن کے فلیٹ پر چھاپا مارا، جہاں سے انہیں ریڈیو ٹرانسمیٹر مل گیا۔ خوش قسمتی سے سائمن اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ پولیس کے فلیٹ پر چھاپا مارنے سے چند منٹ قبل سائمن کے ایک دوست کو پتہ چل گیا اور وہ کلب سے سائمن کو اپنے ساتھ لے کر ایک تیز رفتار کار پر غائب ہو گیا۔ وہ دمشق سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور سائمن نے ایمرجنسی طریقہ کار کے مطابق موساد ہیڈ کوارٹر کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی ہنگامی طور پر ایک امدادی منصوبے پر عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں سائمن بحفاظت آج صبح پیرس پہنچ چکا ہے۔ اوہ گڈ۔ اب میں کیتھی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن جرمیاخ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ابھی کوئی نہ کوئی بات باقی ہے۔ وہ فرار ہونے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن جرمیاخ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، وہ اکیلا نہیں تھا، ایک عورت بھی اس کے ساتھ تھی۔ عورت؟ کیتھی نے غیر یقینی سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جرمیاخ نے اسے فرانسیسی عورت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ بات کرتے ہوئے پہلی مرتبہ جرمیاخ کی نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ شروع میں موساد کے ماہرین کا خیال تھا کہ آندرے پراشٹ کو ایک شادی شدہ آدمی کی حیثیت سے دمشق جانا ہے، اس طرح اسے وہاں قدم جمانے میں آسانی رہے گی، اس لیے اس نے ایک فرانسیسی لڑکی سے فرضی شادی کر لی۔ ڈینسی کا تعلق بھی موساد ہی سے تھا، یہ محض آپریشنل کارروائی تھی۔ کیتھی کو اس لیے اس کی اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جرمیاخ کا یہ انکشاف کیتھی کے لیے بالکل غیر متوقع نہیں تھا۔ اسے پہلے ہی سے ہلکا سا شبہ تھا کہ سائمن دمشق میں اکیلا نہیں تھا، لیکن اس شبے کے باوجود اس نے سائمن سے اس سلسلے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ یا تو حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی یا سائمن سے جھوٹ نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ سائمن جب بھی چھٹی پر آتا، وہ دونوں اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتے رہتے تھے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیتھی نے پوچھا۔ جرمیاخ نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا لیں، اس کی پیشانی پر سلوٹیں سی ابھر آئی تھی۔ آج صبح میں پیرس میں اس سے ملا تھا، اس نے کہا۔ سائمن کا کہنا ہے کہ ڈینسی خطرات میں اس کے ساتھ رہی ہے، اس نے اس کی زندگی بھی بچائی۔ فلیٹ پر چھاپے کے وقت وہی اسے کلب سے نکال لے گئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اب کیتھی کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا، وہ طلاق چاہتا ہے۔ کیتھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اسے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں یہ سب کچھ پسند نہیں کرتا۔ جرمیاخ کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ بات مکمل کر کے جلد سے جلد اپنے فرض کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتا ہو۔ سائمن کو اب موساد سے استعفیٰ دینا ہوگا، اسے اگرچہ پینشن ملے گی، لیکن تمہیں بھی صرف نان نفقہ پر ٹرخایا نہیں جا سکتا۔ کیتھی کے سینے پر گھونسا سا لگا۔ کوئی فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اس لفظ کا استعمال اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کسی جرم کے بغیر اسے پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ میں تمہارے لیے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی پیشکش لے کر آیا ہوں، جرمیاخ نے کہا۔ عربی تو تم جانتی ہو، اس زبان میں تم نے گریجویشن کیا ہے۔ کیتھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے گھٹنے بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ وہ کسی ریبوٹ کی طرح چلتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی اور دروازہ کھول کر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، پلیز اس وقت میں کوئی
بات نہیں کر سکتی۔ اس دوران جرمیاہ نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا رین کوٹ اٹھا لیا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر ہمدردانہ لہجے میں بولا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہو تو کسی کو تمہاری مدد کے لیے بلاؤں؟ تمہاری ماں کو فون کر دوں؟ کیتھی نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہو۔ جرمیاہ کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔